अस्सलाम वालेकुम। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाल अफराद ऐसा करते हैं कि फजर की सुन्नतें पहली सफ में अदा करते हैं ताकि हमें पहली सफ मिल जाए। इसमें बज़ाहिर सूरत ऐसी होती है जैसे मसलन 1-1.5 मिनट इकामत का होता है, फिर भी नमाज पढ़ते हैं। इनको अंदाजा होता है कि सुन्नतें पूरी करके पहली रकात का रुकू हासिल कर लेंगे और पहली सफ भी मिल जाएगी। और मजीद ये भी कि बाज़ औक़ात हमारी सफ के अंदर कोई माजूर इस्लामी भाई होता है, मसलन कोई कुर्सी पर बैठा होता है या कोई बैसाखी लेकर खड़ा होता है, किसी का पैर ऐसा होता है कि वो इसके कांधे से कांधा हम नहीं मिला सकते, तो अब ऐसी सूरत में कांधे से कांधा मिलाने में बज़ाहिर बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन कितना फासला होगा, इसकी कोई सूरत होगी? इरशाद फरमा दें। दो सवालात आपने किए, फजर की सुन्नतें हो या दीगर नमाजों की सुन्नतें, ये बंदे को अंदाजा लगाना चाहिए कि जमात खड़ी होने वाली है, तो इसलिए उसको सफ़ों से ऐसी जगह पढ़नी चाहिए जहां सफ़ें नहीं बनती। बीच में अगर ये खड़े होकर इसने पहली सफ के लालच में पढ़ भी लिया और अभी जमात खड़ी होने वाली है, अब इसमें इमाम समझदार होना चाहिए। अच्छा, इमाम समझदार होगा तो मुक्तदी कुड़कुड़ करेंगे, घड़ी दिखाएंगे उसको। उन्हें इमाम को चाहिए कि वो इस सुन्नतें पढ़ने वाले का इंतजार करे ताकि ये सलाम फेर ले, क्योंकि अगर इमाम नमाज शुरू कर देगा ना तो सफ कता हो जाएगी, और कत्ते सफ जो है ये हराम है। इसमें इमाम खतीब सब हुस्सास हो ना तो मसला हल हो सकता है कि ये फिर उसको इनफरादी कोशिश करके समझाएं भी कि देखो तुम्हारी वजह से 1 मिनट या 2 मिनट लेट हुई जमात, आप बीच में खड़े हो गए। इसी तरह जुम्मे के खुतबे में बड़ी आजमाइश होती है, तो पहले से अगर खतीब के मिंबर के सामने कोई सुन्नतें पढ़ने खड़ा हो गया और अब खतीब साहब तशरीफ ले आए, अब ये बैठे मिंबर पे, तो अब खतीब का चेहरा उस नमाज पढ़ने वाले के सामने, यहाँ बड़ा मतलब नाजुक मामला है, क्योंकि जो पहले से नमाज पढ़ रहा, मसला ये है कि जो पहले से नमाज पढ़ रहा है उसकी ऐन सामने चेहरा करना ये मकरूह तहरीमी है, नाजायज है, गुनाह। मैं जिन दिनों वो जुमे में खुतबा देता था फैजान मदीना में, शायद कोई मेरे तजर्बाकार इस्लामी भाई होंगे ना जो मेरे करीब रहते होंगे, वहां जुम्मा पढ़ते होंगे, उनको शायद अंदाजा होगा मैं कितना वो होता था, मतलब परेशान होता था। शायद किसी को याद हो कि अब मैं कैसे मिंबर पे चढ़ूं, तो सामने बिल्कुल खड़ा हुआ, इस तरह के मिंबर की ऐन सीध में ये खड़ा हुआ है, नमाज पढ़ रहा है। तो लोगों को भी चाहिए, अब इल्म की कमी मतलब इतनी ज्यादा कमी है कि अलमान वाला फीस पूरा कहते ना आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। आदमी अमल करना चाहे तो उसको बोलेंगे यार इसको पागल खाने में छोड़ाओ, ले ये बोलता है मैं खुतबा नहीं शुरू करूंगा, ये नमाज पढ़ रहा है। ले इमाम बोलता है कि मैं नमाज नहीं शुरू करूंगा, ये पहली सफ में या दूसरी सफ में खड़ा हुआ है और 4 सफें बन रही हैं, ये तो सफ कता हो जाएगी, सफ कट हो जाएगी, टूट जाएगी सफ। तो जो हुस्सास हो उसके लिए तो बड़ी आजमाइश है। तो इसलिए मतलब इल्म दीन का दौर दोहरा हो जाए। ये सारे के सारे मदनी मुज़ाकरे सुनने वाले, मदनी इज्तिमाआत में आने वाले, मदनी काफिलों में सफर करने वाले, मदनी इनामात पर अमल करने वाले बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह इल्म दीन का दौर दोहरा हो जाएगा, शरई अहकाम की धूमधाम होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत एहतियात की जरूरत, सफ कता ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जाए। और अल्लाह करेगा हमको एहसास पैदा हो। सही बात है कि भले ना 100 साल से भी अगर मदनी मुज़ाकरे में आता होगा, अगर हुस्सास तबीयत नहीं है तो वो तो उसके ऐन पीछे अगर कोई सुन्नतें पढ़ रहा है ना, तो इमाम साहब जो है ना वो अल्लाह अकबर की अगर तकबीर बांध लेंगे, पूरी पहली सब कता करके रख देंगे, तो परवाह नहीं होगी इनको।
وہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا. اگر پتہ چل بھی گیا تو احساس نہیں ہے، پتہ بھی چل گیا احساس ہے تو وہ دیکھ لے گا کہ فلاں مقتدی شور مچائے گا کہ مولانا گھڑی دیکھو لیٹ ہو رہی ہے جماعت، تو یہ ڈر جائے گا بیچارہ. اس میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کو مسئلہ سمجھائے کہ میں کیوں کھڑا ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا. ماشاء اللہ نگران شورا کی آمد ہو گئی. سبحان اللہ. امامہ باندھتے دکھاؤں ان کو؟ اچھا اچھا، دل جو ہی تھی نہیں. ماشاءاللہ. میں مسئلہ بیان کر چکا تھا، ادھورا نہیں چھوڑا ہے. ایک سوال کا جواب باقی ہے، تو میں نے کہا چلو نگران شورا کی آپ بھی زیارت کر لیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. اہلا و سہلا و مرحبا. ماشاءاللہ. باپا جان، یہ آپ نے ابھی جو مسئلہ ارشاد فرمایا، اس میں حساس طبیعت کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ احساس نہیں ہوتا، حساس طبیعت نہیں ہوتی. آپ کو ہم نے کئی معاملات میں دیکھا ہے کہ آپ بہت سینسیٹیو ہیں، بہت حساس ہیں، سامنے والے کی دل جوئی کا بھی خیال رکھتے ہیں، دل آزاری نہ ہو اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں. مسجد میں بھی آپ کو کئی بار دیکھا ہے کہ اگر کسی کی آواز بھی بلند ہو جاتی ہے، آپ اس کی تفہیم فرماتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں کہ یہاں مسجد ہے، دنیا کی بات نہ کی جائے. تو یہ آپ ذرا سی جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اس طرف آپ کی طبیعت جو حساسی طبیعت ہے وہ چلی جاتی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو حساس طبیعت ہے، یہ عطیہ خداوندی ہے، اختیاری ہے، یا اس میں بندے کا کچھ کسب ہے، کوشش سے حاصل کی جا سکتی ہے، یا بس یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا تو بے شک ہے ہی ہے، مگر جو حکم شرعی بیان کیے جاتے ہیں، اتنا احادیث مبارکہ میں بیان ہوا، قرآن کریم میں احکام بیان ہوئے، فقہاء کرام نے بیان کیے، تو یہ کس کے لیے؟ ہمارے عمل کرنے کے لیے. تو ہم اگر اپنے اندر خوف خدا اجاگر کریں گے، اب جیسے کہ میں 2 گھنٹے کا بیان کروں ابھی، ٹھیک ہے نا، 2 گھنٹے کا بیان داڑ لگا ہوں میں، یہ زیادہ کیا ہے؟ مستحب. اور میرے سامنے ایک بندہ کوئی شرعی مسئلے میں غلطی کر رہا ہے، اور میرا ظن غالب ہے کہ اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا اور باز آ جائے گا. تو اب یہ کہ میرا 2 گھنٹے کا بیان مفید یا اس کو سمجھانا مفید؟ یقیناً اس کو سمجھانا مفید ہے، کہ اس کو سمجھانا واجب ہے، کیونکہ ظن غالب ہے کہ یہ مان جائے گا. اب اگر میں نہیں سمجھاتا تو میں گناہگار ہوتا ہوں، اور یہ 2 گھنٹے کا بیان نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے مجھے. یہ تو میرے لیے مستحب ہے. مستحب یہ واجب پر تو واجب سے بڑھ کر ہے نا، ثواب بھی زیادہ ہے اس میں، کیونکہ اس میں واجب ادا کروں گا نا، میں اس کو سمجھاؤں گا. تو وہ 1 منٹ میں اگر اس کو سمجھا لیتا ہوں تو یہ 2 گھنٹے کے میرے اس بیان سے تو وہ میرے لیے ثواب بھی زیادہ دے رہا ہے، اور وہ کام مجھے گناہ سے بچا رہا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کرتے. ہمارے برابر میں بیٹھا ہوا نماز غلط پڑھ رہا ہے کھڑا ہوا، ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کو سمجھائیں کہ یوں اور یوں، ہم کو توفیق نہیں. اب چونکہ میں حساس طبیعت بہت ہوں، تو میں کبھی کبھی قصداً توجہ ضرور ہٹاتا ہوں کہ یار پھر سمجھانے میں وہ کوتاہی اگر کر گیا میں، تو پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی ترک واجب ہو جائے. جیسے میرے ارد گرد جو نماز پڑھ رہے ہیں، خصوصاً آج کل اوپر جب میں ہوتا ہوں مدنی مذاکرے میں، تو نماز اوپر ہم پڑھتے ہیں، تو تھوڑے سے نمازی ہوتے ہیں، وہ بدل کر بیچارے آتے ہیں. اور یہ میں نے کافی نوٹ کیا ہے
کہ نماز پڑھنا تو یہ کم ہے، لاکھوں میں کسی ایک کو آتی ہوگی، تو شاید غلط نہ ہو۔ یہ مبالغہ سے کہ واقعی نماز آتی ہی نہیں ہے، جس طرح یہ پڑھ رہے ہوتے نا برسوں کے نمازی، تو اس لیے اگر میں دیکھوں تو اب کچھ نہ کچھ میں پھر بھی مجھے نظر آ جاتا ہے کہ سجدے میں انگلیاں یوں، دو سجدوں میں بیٹھنے، صحیح نہ بیٹھنے کی تو جیسے سب نے قسم نہ کھائی ہو، یہ مبالغہ ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ مطلب جیسے قسم نہ کھائی ہو، دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہی نہیں، حالانکہ ایک سبحان اللہ کی قدر وقفہ واجب ہے، یہ بیٹھے نہیں بیٹھتے۔ آپ خود نوٹ کر لینا کہ آپ کتنا بیٹھتے ہیں، یعنی آپ سے مراد جو مدنی مذاکرے کے میرے سامعین ہیں، حاضرین ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ کہ آپ خود غور فرما لیجئے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ کتنا رکتے ہیں دو سجدوں کے درمیان۔ کمر سیدھی کرتے نہیں ہیں، بس یوں سجدے میں سے گئے آئے یوں کر فوراً چلے گئے۔ ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے، نہیں ٹھہرتے۔ اسی طرح رکوع میں آپ نوٹ کر لیں، کمر بالکل اسٹریٹ سیدھی ہو جائے، یہ واجب ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے اس میں ہے کہ وہ درخت کے تنے کی طرح سیدھی کرتے ہیں کمر، پیٹ سیدھی ہو جائے، نہیں کھڑے ہوتے۔ رکوع سے کھڑے ہوئے ابھی تھوڑا سا جھکاؤ باقی ہے، اور جیسے اس کا ہوائی جہاز ابھی چھوٹنا ہے نا، چھوٹ رہا ہے، یہ گر جائے گا سجدے میں۔ پھر جو اندر پڑھنا ہے وہ تو اب اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جو پڑھنے کی کیفیت ہے وہ تو پتہ نہیں چلتی کہ اگلا کیا پڑھ رہا ہے، اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھتا کیا ہوگا۔ جیسے ہم جیسوں سے بندہ بات کرتا ہے تو بہت سنبھل کے کرتا ہے، تو سلام کرنا آتا نہیں ہوتا، اتنا سنبھل کے کرتا ہے پھر بھی نہیں آتا ہوتا، سبحان اللہ کہنا نہیں آتا ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ جب یہ اپنی گفتگو میں جو ہم جیسوں کے سامنے جو تھوڑا مشہور ہوتا ہے نا آدمی، اس سے بندہ سنبھل کے بات کرتا ہے، جس کا تھوڑا بہت روب ہوتا ہے سنبھل کے بات کرتا ہے، جو سنبھل کے اس طرح یہ بات کر رہا ہے تو نماز میں تو اس کی کوئی قراءت تو سن نہیں رہا، وہ آدھے منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے یہ۔ انہیں جو صحیح پڑھنا چاہتا ہو وہ پہلی رکعت میں ہوتا ہے، اگلا 2 یا 4 رکعت کے سلام پھیر کر فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب سب مولا مشکل کشا تو نہیں ہے نا، تو مولا مشکل کشا کی کرامت تھی کہ جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے پہلی رکاب میں یہ حلقہ ہوتا ہے جو جس کو اپنے پیڈل بول دیں جیسے، تو گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے جب ایک پیڈل پر اپنا مبارک قدم رکھتے تھے تو دوسرے پیڈل تک آنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ تو دوسرے پیڈل تک آتے آتے وہ پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے، مولا مشکل تو یہ ان کی کرامت تھی۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم لوگ با کرامت نہیں ہیں۔ تو یوں حساس طبیعت بنانی پڑے گی، غور کرنا پڑے گا کہ یار میں یہ جو کر رہا ہوں ثواب ملے گا گناہ ملے گا، ثواب ملے گا گناہ ملے گا، ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا، یا کچھ نہیں ملے گا؟ کچھ نہیں ملے، کاش یہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ احترام مسلم میں شاید آپ نے پڑھا ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف وہی کام کرتے تھے جس میں ثواب ملے۔ اچھا، اب ہم اپنے کاموں کا جائزہ لیں کہ ہم کون کون سا ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں یہ ہماری طبیعت ہوتی ہے کہ اس میں ثواب ملے گا کہ نہیں، تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم ثواب کے کام کون سے کرتے ہیں۔ اگر جو گناہ سے بچتا بھی ہے تو وہ بھی ثواب والے کام کتنے کرتا ہے، اور جس میں نہ ثواب نہ گناہ مباح، یہ کتنے کرتا ہے، یہ غور کر لیں۔ ہمارے اگر دن میں یوں کوئی ہم حساب کتاب لگائے نا تو شاید ہزاروں کام، لاکھوں کام ایسے نکل آئیں گے کہ جو بالکل مباح تھے، پھوگٹ میں گئے، نہ ثواب ملا، چلو گناہ نہیں ہوا یہ کرم ہے، لیکن ثواب بھی نہیں ملا، تو یوں گئے تو بیکار نا۔
تو اس طرح مطلب حساس طبیعت بنانی پڑے گی، جذبہ پیدا کرنا پڑے گا کہ ذرا کسی کی غلطی نظر آئی اس پر غور کریں. سب کو ٹوک ٹوک کرے گا تو لوگ خلاف ہو جائیں گے آپ کے، لڑیں گے آپ سے. اپنا قد بھی دیکھے کہ میری بات اثر بھی کرے گی کہ نہیں. میں بھی ہر ایک کو تھوڑی سمجھاتا ہوں، بعضوں کا ایسے گلے پڑو ہوتے ہیں کہ مت پوچھو بات. ہر ایک سے اتنے تھوڑی مراسم ہوتے ہیں. اب جیسے اب یہاں آنا جانا کہیں ہوتا ہے میرا تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، دیکھ لیتے ہیں اور کیا کریں. جہاں یوں لگتا ہے کہ سمجھاؤ سمجھا دیتے ہیں. بعض اوقات نہیں مطلب یعنی کہ اتنی سمجھنے کی اور مطلب یعنی کہ حساس وہ سامنے والے کی اخاذ طبیعت ہو کہ وہ اخذ کرے لے، یہ بھی اس کا بھی فقدان ہوتا ہے، یہ کمی ہوتی ہے. ہاں دنیا داری کا ذہن ہے، کاروباری پوائنٹ اس کو ملے گا، اس تعلق سے اس کی طبیعت اخاذ ہوتی ہے، یہ لے لے گا. کب دام بڑھے گا کم گھٹے گا، کون سی آئٹم مفید ہے، کہاں زیادہ دام آئے گا، اس طرح کی باتیں وہ جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے. نیند میں بھی سیکھتا ہوگا، خوابوں میں جا کر بھی کہ میرے پیسے کس طرح بڑھیں. تو یہ اس معاملے میں اخاذ ہوتا ہے. نیکیاں کس طرح بڑھیں اس معاملے میں اخاذ اللہ بنا دے ہم سب کو کہ جو نیکی بڑھانے والا کام ملے ہم اس کو چھاپ لیں، حاصل کر لیں. کاش کوشش السعی منی والاتمام من اللہ، میری طرف سے کوشش ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا. ہم یہ مخلص تو بنے حساس بننے میں. اللہ مجھے بھی حقیقی معنوں میں حساس بنا دے کہ بس میں اللہ کرے کہ مباح کاموں میں بھی اچھی نیتیں کرنے والا بن جاؤں، کہ مباح کام اچھی نیت کرنے سے جبکہ اچھی نیت کا ماحول ہو کار ثواب ہو جاتا ہے. کار ثواب بنانے والا بن جاؤ، نہیں ہوتا مطلب توجہ نہیں ہوتی. ہم تو ہزاروں نیک کام ایسے کرتے ہوتے ہیں کہ اچھی نیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی ثواب اس کا بھی نہیں ملتا. اب سوال کرنے والے نے مثلا سوال کیا تو اس میں بھی اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، ورنہ کیا ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ اپنے دوسرا سوال تھا اسلامی بھائی کا کہ کرسی والے اور بیساکھیوں والے یہ صف کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مسئلہ یہ کہ کرسی والوں اور بیساکھیوں والوں کو جو ہے نا وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، یعنی کونے میں ہو. یہ پہلے صف میں گیپ ہو جائے گا لیکن یہاں ضرورت ہے کیونکہ وہ بیچارہ مجبور ہے، سب بالکل ٹیڑھی ترچی ہو جائے گی. تو اس کو چاہیے کہ یہ کونے میں کھڑا رہے اور دوسرے کو تکلیف نہ ہو، ورنہ دوسرے کو وحشت بھی ہوگی اس سے. وہ بیساکھی ہوں گے، جس طرح بھی انداز میں وہ اس بیچارہ سجدہ کرے گا تو کبھی کبھی بیساکھی کا کونا کھانچا دائیں بائیں فیض پہنچاتا رہے، ہو سکتا ہے کبھی اس کو لگے کبھی اس کو ٹچ ہو. تو یوں دونوں کی نمازوں میں بھی مطلب وہ مانع خشوع ہوگا. اس طرح کرسی والا بھی جو ہے یہ ظاہر ہے کہ بالکل صف تو بالکل عجیب و غریب ہو جائے گی، تو کرسی بھی بالکل کونے میں بچھائی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.